खबरदार, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। इस सड़क पे NRO 2 पे काम तेज़ी से जारी है। मरियम नवाज़ को अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन में दो अहदाफ रह गए हैं। एक तो इमरान खान को नाअहल करना है और दूसरा नवाज शरीफ को वापस लाना है। अगर ये सब हो रहा है तो फिर अल्ताफ़ हुसैन को भी वापस ले आएँ, उसको भी इजाज़त दे दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़िशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। NRO 2 पे काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त पाकिस्तान में इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कि ऑपरेशन रिजीम चेंज जो शुरू हुआ था अभी तक जारी और सारी है और बड़े बेहतरीन तरीके से जारी है। पाकिस्तान में ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ था आज से तकरीबन 6 माह पहले और वज़ीर आज़म इमरान खान को उस ऑपरेशन के नतीजे में निकाला गया था। एक डील हुई थी और डील के ज़रिए से इमरान खान को निकाला गया था साजिश करके। उसमें बैरूनी अनासर भी शामिल थे और अंदरूनी अनासर भी शामिल थे। मुबारक हो पाकिस्तानियों को कि मरियम नवाज़ साहिबा को अदालतों ने रिलीफ़ दे दिया है। अदालतें 130 से अपने 140 के अहदाफ को पहुंचने वाली हैं। ऑपरेशन रिजीम चेंज के अभी किरदार आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि मरियम नवाज़ की चोरी हलाल करार दे दी गई है। एहतसाब अला अदालत ने मरियम नवाज़ को 8 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी, जेल की सज़ा सुनाई थी और वो ज़मानतों पे थी अपने वालिद की तीमारदारी के लिए। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इस वक्त क्या हुआ है? आज अभी थोड़ी देर पहले एहतसाब अदालत के फ़ैसले को कालअदम करार दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें अपना किरदार अदा किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज़ को बरी ज़िम्मा करार दे दिया है, बरी कर दिया है एवनफील्ड रेफरेंस में। जो ऑपरेशन इमरान खान के को निकालने पे शुरू किया गया था अभी तक उसको वो जारी है। अब क्या होने वाला है आगे? अब मरियम नवाज़ को अहल करार दे दिया गया है और नवाज़ शरीफ को अब वापस लाना है। जिस स्पीड से शरीफ ख़ानदान को NRO 2 मिल रहा है, नैब के वकील तो मरियम के वकील लग रहे थे। आज के इस फैसले से पाकिस्तान तकरीबन 30 साल पीछे चला गया है। आप अगर देखें तो सड़कों पे बाज़ औक़ात हमें देखने को मिलता है कि मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें, यहाँ पे काम चल रहा है। तो मेरा कहने को दिल ये कर रहा है कि ख़बरदार, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। इस सड़क पे NRO 2 पे मुकम्मल तेज़ी से काम जारी है। सिसिलियन माफिया जीत गया है, अवाम हार चुके हैं, पाकिस्तान 30 साल पीछे चला गया है। असद उमर साहब क्या कहते हैं? इस हवाले से असद उमर साहब का एक बयान सामने आया है। रोज़ महंगाई बढ़ रही है और रोज़ इम्पोर्टेड हुकूमत के लीडरों की मुकदमे खारिज हो रहे हैं। ये हैं वो असल मकासद जिनके लिए साजिश के लिए इमरान खान को निकाला गया था। ऑपरेशन, जिसको कोई डाउट था ना, किसी भी पाकिस्तानी को अगर डाउट था कि ऑपरेशन रिजीम चेंज नहीं हुआ, तो आज देख ले किस तरह से पहले तो इसहाक डार को यहाँ पे वापस लाया गया, वज़ीर आज़म के जहाज़ में बिठाकर वापस लाया गया और इस वक्त मरियम नवाज़ को बरी कर दिया गया है एवनफील्ड रेफरेंस में से। अब ये अगर कोई सोचता है कि अदालतों ने ये काम किया है, मतलब कि अदालतों ने मेरिट पे फ़ैसला किया है, तो नहीं। यहाँ से हाजी साहब का डंडा था, हाजी साहब ने ये सारी चीज़ें की हैं। क्यों नहीं पाकिस्तानियों को समझ आ रही? पाकिस्तान इस वक्त 30 साल पीछे चला गया है। रिजीम चेंज ऑपरेशन में तमाम अहदाफ मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ 2 मज़ीद काम बाकी हैं। एक तो ये कि इमरान खान को नाअहल करना है और नवाज़ शरीफ को वापस ला के सियासत में दोबारा से इन करना है। वो करप्शन फिर से हलाल हो गई है। जो इन्होंने सारी चीज़ें की थी ना पाकिस्तान में,
انہوں نے یہ پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے تھے. 4 فلیٹس انہوں نے خریدے, 2 کمپنیز بنائیں, باہر یہ پیسہ لے کے گئے, پاکستانیوں کا ٹیکس کا چوری کا پیسہ لے کے باہر گئے, اور اس وقت وہ سارا معاف ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے کیسز ختم کروا لیے, انہوں نے وہ قانون ہی بدل دیا, بلکہ انہوں نے وہ محکمہ ہی ختم کر دیا جس نے یہ سارے ان کے کرنے تھے. جب نیا نیب کرپشن فرینڈلی اور وزارت داخلہ کے ماتحت ہو چکا ہو, جب عدالتوں میں بندہ مدعی بھی خود ہو, ملزم بھی خود ہو, اور پھر وکیل بھی خود ہو, جب کہیں داغ دھونے مٹانے والے لانڈری کھل چکی ہو, اور جب عدلیہ 128 ممالک میں سے 127ویں نمبر پر ہو, تو کون سا ایون فیلڈ, کون سی سزا اور کون سا بری ہونا, یہ کہا گیا ہے ارشاد بھٹی صاحب کی طرف سے. اب ایک اور چیز ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الگ الگ قانون ہیں پاکستان میں؟ 2 طرح کے قانون ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاشرہ تب تباہ ہو جاتا ہے جب ایک قانون ایک الگ قانون ہوتا ہے امیر کے لیے, اور دوسرا الگ قانون ہوتا ہے غریب کے لیے. تو اگر انہوں نے انصاف کو یقینی بنانے کے لیے بھی کام کیا تھا. اس وقت پاکستان میں عدالتیں نہ انصاف دے رہی ہیں, نہ ہی پاکستان میں کسی قسم کی کوئی رول آف لا ہے. جس مریم نواز کو عدالتوں نے سزا سنائی تھی, اب انہی عدالتوں سے بری بھی کر دیا گیا ہے. فیصلہ سارے آپ کے سامنے ہے, پورا پاکستان جانتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ الطاف حسین کو بھی اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو الطاف حسین کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی آپ واپس لے کے آئیں, اس کو بھی آپ یہاں پہ سیاست میں ان کریں, اس کو بھی آپ یہاں پہ پناہ دیں, یہاں پہ اس کو وزارت دیں, اور یہاں پہ وہ پاکستان کے فیصلے کر سکے. پھر تو سب کے لیے معاف ہونا چاہیے نا. کیا نواز شریف اور مریم نے اب رسیدیں دے دی ہیں؟ نہیں. یہ جس طرح سے کیس چلا تھا بالکل 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہوا. احتساب عدالتوں نے سارے ثبوت دیے, عدالتوں نے جو احتساب کے وکیل ہیں انہوں نے سارے ثبوت دیے, ساری چیزیں ان کے سامنے رکھیں, اور اس پہ ان کو نااہل بھی کیا گیا. لیکن آج جو آپریشن ہو چکا ہے اس کے بعد تو کوئی بھی چیز اب میرے باتیں ذہن میں نہیں آ رہی, اتنا مجھے غصہ آ رہا ہے. اور مریم نواز کی سزا کالعدم ہو گئی ہے, وہ الیکشن لڑنے کے لیے بھی اہل ہو گئی ہیں. اگر مسلم لیگ نون میں ذرا سی بھی سمجھ ہو تو یہ بہترین وقت ہے, آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. اگر آپ ابھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتے تو پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی سیاست کو ہے وہ دفن کر دیں گے. ویسے سیاست تو ان کی پہلے بھی دفن ہے. اب یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, یہاں تہذیب بکتی ہے, یہاں فرمان بکتے ہیں, ذرا تم دام تو بدلو, یہاں ایمان بکتے ہیں. اب اس وقت پاکستان میں جو آپریشن ریجیم چینج ہوا تھا نا, وہ تیزی سے جاری ہے. امریکی سازش جو ہوئی تھی وہ پوری ہو رہی ہے. جس کو کوئی ابہام تھا پاکستان میں, جو لوگ اس کو نہیں مان رہے تھے کہ آپریشن یہ سائفر نہیں آیا, حکومت امریکہ کے کہنے پہ نہیں بدلی گئی, تو آپ یہ سارا کچھ دیکھ لیں. ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی, 5 ماہ ہوئے ہیں. 5 ماہ میں کتنا کچھ بدل گیا. انہوں نے EVM مشینیں بدل دیں, انہوں نے اوورسیز ووٹ ختم کر دیا, انہوں نے نیب کا قانون ختم کر دیا, نیب کا ادارہ انہوں نے ختم کر دیا, اور اب اسی ادارے اور 50 ریفرنسز واپس بھیج دیے گئے. اب مریم نواز کا جو فیصلہ ہوا تھا, ان کو سزا ہوئی تھی, وہ کالعدم ہو گئی ہے. یہ اس وقت پاکستان کا قانون ہے, اور میں کہتا ہوں پاکستان کا قانون زندہ باد. ایک ایسا قانون, یہاں پہ 2.5 مرلے کا مکان, اس کو 35 سال سے خاتون لڑ رہی ہیں. میرے یہاں پہ میں اس چیز کا میں نے ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. خاتون 35 سال سے وہ 2.5 مرلے کے مکان پہ لڑ رہی ہیں. پاناما کیس میں ججوں نے ان چوروں کو سسیلین مافیا کہا تھا, ان کو سسیلین مافیا لکھا تھا, اور اسی خاندان کو
سزائیں بھی ہوئی تھیں، جیلوں میں بھی گئے تھے اور ضمانتوں پہ بھی ہیں، لیکن آج مریم نواز، شریف خاندان، پورا سسلین مافیا جیت گیا ہے، پاکستان کی عوام ہار گئی ہے، NRO2 مکمل ہو چکا ہے۔ پاکستانیوں، گواہ رہنا، سہولت کار آج بھی وہی ہیں جو ہمیشہ اس مافیا کو سپورٹ کرتے رہیں۔ اب آپ ایک چیز دیکھیں، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں ذرا اپنے ذہن کو کے بند دروازے کھولیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ساری چیز جو ہے، اچھا اب ایک اور چیز آتی، پہلے میں یہ چیز آپ کے سامنے شیئر کر دوں۔ ساری چیز کیا ہے؟ مسئلہ صرف روٹی کا ہے۔ روٹی کا مطلب وہ نہیں، سارا مسئلہ خزانے کی چابی کا ہے۔ چوکی دار کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ خزانے کی چابی مانگے یا خزانے پہ آ کے بیٹھے؟ یہ کام نہیں ہے اس کا۔ چوکی دار کا کام گھر کی، ملک کی رکھوالی کرنا ہے، اور وہ چوکی دار آ کے کہتا ہے کہ مجھے بیٹھنا ہے اور خزانے پہ ہی بیٹھنا ہے۔ یہ کس ملک میں ہوتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے؟ لیکن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ پاکستان میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب جسٹس شمیم کے جعلی حلف نامے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جسٹس عامر فاروق کا نام لیا گیا تھا۔ انہی جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں قائم 2 رکنی بینچ مریم نواز، کیپٹن صفدر کے ایون فیلڈ کیس میں سزا کو کالعدم قرار دے دیا۔ ججوں کا احترام لازم ہے، لیکن فیصلے خود بولتے ہیں۔ یہ راہی عباسی صاحب صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے۔ اب جمیل فاروقی صاحب کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ انسان کو خوددار بناتا ہے، انسان میں لڑنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ پاکستانیوں، تم فخر کرو کہ تم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو۔ عمران خان صاحب یہ آج انہوں نے جلسے میں بات کی ہے، اب صرف الطاف حسین رہ گئے ہیں، ان کو بھی معاف کر کے یہاں پہ واپس لے آیا جائے۔ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ جب ملزم کو حکمران بنا کر بٹھا دیا جائے اور اختیار دیا جائے کہ وہ قانون ہی بدل دے جس کے تحت تم پر کیس ہے، اور ملزم قانون بدل کر اپنا کیس ختم کرا دے، تو پھر رونا کیسا؟ جن پر کیس تھے انہوں نے آرام سے نیب لا تبدیل کیا اور عملاً نیب کو فارغ کر دیا گیا۔ جنہیں ملک سے پیار ہے وہ پاکستان کا ضرور سوچیں گے۔ خان صاحب کہا کرتے تھے، مشرف نے ان ڈاکوؤں کو NRO دیا، ہم سوچا کرتے تھے کیسے۔ آج NRO2 ملتا ہوا دیکھ کر سمجھ آ رہی ہے کیسے پاکستانی عوام اور اس ملک پہ ظلم کیا گیا اور اب پھر سے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک وہ آپریشن تھا یا ایک وہ NRO تھا جو مشرف نے اس خاندان کو دیا تھا ملک سے باہر جانے کے لیے، کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے اور ساری چیزیں کرنے کے لیے۔ اب ایک اور کیس جو ہے وہ یہ ہے کہ NRO2 میں مکمل ہو گیا ہے، تقریباً مکمل ہو گیا ہے، 96-7% تک ہو گیا ہے۔ جو رہ گیا ہے وہ آئندہ بھی آپ 1 ماہ کے اندر دیکھیں گے کہ ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جنرل حمید گل صاحب تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا سربراہ آیا جس نے امریکہ کی لائف لائن بند کر دی تو آپ دیکھ لینا پاکستان میں اسرائیل کے ایجنٹ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگر یہ بات ان کی سچ ہے تو آپ یہ دیکھ لیں اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ یہ ساری چیزیں ابھی سے ہونا شروع ہو گئی ہیں اور مکمل ہو رہی ہیں۔ اگر کیس میں کچھ نہیں تھا تو مریم، عوام، ان کا پیسہ، ان کے عوام کے جو پیسہ تھا اور میڈیا، عدالتیں، یہ سارے کیوں اس کیس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور کیوں عوام کا وقت ضائع کیا گیا؟ اگر کچھ نہیں تھا تو اس میں پہلے سزا کیوں دی گئی؟ عمران خان نے کہا کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے جب میں ان کو ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا۔ آپ دیکھ لیں آپریشن ریجیم چینج مکمل ہو گیا ہے اور لوگ اور یہ جو چٹے بٹے سارے ہیں دوبارہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں، دوبارہ سے اقتدار پہ قابض ہو گئے ہیں۔ حاجی صاحب جو ہیں وہ اپنے کوٹھے پہ رقص فرما رہے ہیں اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک طوائف سمجھ لیا ہے
طوائف بن چکے ہیں وہ، اور یہاں پہ وہ آپریشن ریجیم چینج ابھی سے کر رہے ہیں۔ پاکستان میں عدلیہ کا نمبر 130واں ہے، پوری دنیا میں 130واں نمبر ہماری عدلیہ کا اس وقت چل رہا ہے۔ اب اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ سے کیا سوال کریں، کیونکہ ساری چیزیں تو وہی ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملکی قومی سلامتی کے محافظ ہیں۔ نہیں جناب، آپ چوروں کے محافظ ہیں، آپ چوروں کے سہولت کار ہیں۔ آپ عمران خان سے اختلاف کر لیں، 100 اختلافات ہوں گے آپ کے، لیکن آج آپ کو عمران خان پہ فخر ہو رہا ہوگا کہ جو عمران خان نے باتیں کی تھیں، جو عمران خان نے ان کے بارے میں ساری چیزیں کہی تھیں، وہ اب سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ جو آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ آہستہ آہستہ مکمل ہو رہا ہے۔ ملک بھر کے چھوٹے چوروں، اسٹریٹ کرمنلز اور 28 گیروں کے لیے انعامی اسکیم، جتنا بڑا ڈاکو اتنی بڑی کرسی، دن بدن بڑھتی کابینہ کے باعزت وزیر بنے، محکمہ جیل خانہ جات شریف خاندان کی تعلیمات مجرموں کو پڑھائیں تاکہ NRO-2 اور ہوائی جہاز انہیں دروازے پر ملیں۔ اب یہ بابر اعوان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ریاست پاکستان نے پاناما کیس بنایا، الزامات کی تحقیقات، ثبوت، شواہد عدالت میں پیش کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نئی تاریخ رقم تمام الزامات، ثبوت، شواہد غلط بتائے۔ مریم نواز، کیپٹن صفدر بری ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریاست پاکستان کے لیے کوئی سزا تجویز نہ کی۔ اب یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان میں، پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے کہ یہاں پہ ایک مفرور شخص 5 سال سے باہر بیٹھا ہوا یہاں پہ دوبارہ آتا ہے، آ کے حلف لیتا ہے، اور حلف لے کے وہ دوبارہ سے وزیر خزانہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کے اداروں پہ تف ہے، پاکستان کے عدلیہ پہ تف ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ تف ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ اس وقت کنٹرول میں ہے، جس نے یہ کنٹرول کیا ہے پوری پاکستانی عوام جانتی ہے، کوئی بھی اس کو نہیں کنڈیم نہیں کر سکتا کہ اور آپ سوچ لیجئے کہ پورے پاکستان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے بڑی آسانی سے یہ کر لی۔ اور ایک اور چیز، یہاں پہ اب عوام کو باہر نکلنا چاہیے، عوام کو اپنا حق لینا چاہیے، عوام کو اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے، کیونکہ آپ اب کب تک لوگوں کی یا کسی لیڈر کی ڈکٹیشن پہ عمل کریں گے؟ آپ خود نہیں اٹھ سکتے؟ کیا آپ خود نہیں باہر نکل سکتے؟ آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ خود نکل سکیں؟ آپ کو خود نکلنا چاہیے، ہمیں خود نکلنا چاہیے کہ یہاں پہ ایک آپریشن ہوا ہے، آپریشن ریجیم چینج ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک امپورٹڈ کمپنی کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو یہ جس طرح کی اب صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ کن ملکوں میں ہوتا ہے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا ہے، اور پاکستان پھر بھی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔